Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. I hope you are all good. Welcome back to my YouTube channel and welcome back my another video. तो आज की जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, विदाउट एनी रीज़न इन लो फील कर रहे हैं। जो हम सब की लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी ज़रूर आती है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, विदाउट एनी रीज़न हम लो फील करते हैं। तो जब भी आप ऐसा फील करें ना तो इस सूरा को ज़रूर पढ़ें जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कुरान में अगर आपके पास ट्रांसलेशन वाला कुरान हो तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, या मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ये सूरा तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें, इंशाल्लाह आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सूरा है और इसका नाम है सूरह अद-दुहा। और दुहा का मतलब है फजर के बाद वाला टाइम, मीन्स कि सनराइजेस हो रहा होता है ना, रात खत्म हो रही होती है, रोशनी आ रही होती है, मतलब सनराइज। उसके बाद अब ये सूरा इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये सूरा उतारी गई थी जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफी टाइम तक कोई वही नहीं आई थी, कोई अल्लाह की तरफ से मैसेज नहीं आया था। तो हमारे नबी बहुत परेशान हो गए थे, बहुत डर रहे थे कि अरे मुझसे अल्लाह ताला के दीन को आगे पहुंचाने में कोई गलती तो नहीं हो गई, अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। तो इस तरह के डाउट्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइंड में आने लगे। तो बिल्कुल, बल्कि उस चीज को इतना ज्यादा दिल पे ले लिया था, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी मुझे मैसेज नहीं आ रहा, कोई वही नहीं आ रही। सूरह मुज़म्मिल भी आई थी, उसके बाद से कुछ भी नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो हमारे प्यारे नबी उस टाइम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, लो फील कर रहे थे, बीमार हो गए थे। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे तो उस टाइम पे ये सूरा हमारे नबी पे उतारी गई थी। इसका नाम है अद-दुहा, जिसका तर्जुमा भी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो आप ये देखिएगा कि खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं, किस तरह से उसको तसल्ली दे रहे हैं। तो एक एक वर्ड बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो मैं चाहती हूँ आप सब ध्यान से, आप जब भी आप सैड फील करें तो ये पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। तो शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कह रहे हैं, कसम है दिन के रोशनी की। मैंने आपको बताया था ना कि दुआ का मतलब होता है कि दिन की रोशनी। उससे मुराद है कि जैसे हमारे नबी पर काफ़ी टाइम तक कोई वही नहीं आई थी, तो अंधेरे के टाइम इतना सैड फील कर, वो टाइम बहुत ज़्यादा। आगे अल्लाह ने फरमाया, कसम है दिन की रोशनी और रात की जब वो करार पकड़े। अब जैसे करार पकड़े रात होती है तो बहुत सुकून हो जाता है, जैसे सुकून और चैन होता है हर जगह। और अल्लाह कह रहे हैं कि और रात को कि जब वो करार पकड़े, इस तरह अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं बहुत। फिर अल्लाह क्या कह रहे हैं कि आगे जो वर्ड्स बहुत तसल्ली वाले हैं, अल्लाह ताला हमारे नबी को तसल्ली दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। फिर अल्लाह कह रहे हैं कि आपके परवरदिगार ने आपको ना छोड़ा है ना दुश्मनी की है। ये इस तरह से हमारे नबी को तसल्ली दे रहे हैं कि क्योंकि हमारे नबी को लगा जैसे अल्लाह ताला उन्हें कोई भूल गए हैं या छोड़ दिया है या नाराज़ हो गए हैं। तो सबसे पहले अल्लाह कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, ना मैं तुम्हें भूला हूँ, ना नफ़रत की है, ना दुश्मनी की है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे ख्यालात हमारे जहन में भी आते हैं ना कभी कभी, जब हमारा मुश्किल का वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ तो नहीं है, या फिर अल्लाह हमें कोई सज़ा तो नहीं दे रहा। ऐसे हमें थॉट्स आते हैं ना, तो शैतान की तरफ से होते हैं ना। तो अल्लाह ताला क्या कहता है, देख और आखिरत में आपके लिए जो दुनिया से ज़्यादा बेहतर है, बस आपको वहाँ से यहाँ से ज़्यादा नेमतें मिलेंगी। अल्लाह ताला किस तरह से तसल्ली दे रहे हैं ना कि इस दुनिया से बेहतर आपके लिए आखिरत है, वहाँ आपको और भी ज़्यादा नेमतें मिलेंगी। जैसे हमें कोई भी इस दुनिया में गम मिलते हैं ना, तो एक वक्त आता है तो एक चीज़ हमें याद रखनी होती है कि ये दुनिया जो है ना, ये बेवफा है। आप इससे कितनी भी वफा क्यों ना करें, ये आपसे बेवफाई करेगी, धोखेबाज है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अपने नबी से कह रहा है कि ये जो दुनिया है ना, इससे बेहतर आपको आखिरत में मिलेगी, और वहाँ पे आखिरत में आपको बहुत सारी नेमतें मिलेंगी। इस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिप्रेशन के टाइम ये तसल्ली दी है, ना मैं आपको भूला हूँ, ना नफ़रत की है, ना दुश्मनी की है, और इस दुनिया से बेहतर तो आपके लिए आखिरत है। और फिर क्या कह रहे हैं कि अन करीब अल्लाह ताला आपको आखिरत में बाकसरत नेमत देगा, इतना कि आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, आप देखें कि इंसान ऐसा है कि दुनिया में उसे कितना ही मिल जाए वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे कभी भी इत्मीनान नहीं होता। यहाँ तक कि वो महल बना ले तो सोचेगा एक है तो सोचेगा कि मैं दूसरा महल बना लूँ, एक गाड़ी है तो सोचेगा मैं दूसरी लेनी है। तो कभी भी मुतमईन होने की सूरत में नहीं आता है। तो ये दुनिया में राजी नहीं होता, तो आप होता है आप उसे कितना ही दे दो, लेकिन
اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتا ہے کہ آخرت میں اتنی نعمتیں دوں گا اور اس دنیا سے بہتر ایسی آخرت دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری جو اینڈنگ ہے بہت خوبصورت ہونے والی ہے اور اس میں ہم ونر ہونے والے ہیں تو ہم کتنے اطمینان میں آ جائیں گے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا کہ تم پریشان مت ہو, دوں گا میں اتنی نعمتیں دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو کتنا اطمینان میں آئے ہوں گے. تو اس سورہ کے بعد اتنے ٹائم تک اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکشن نہیں ہوا. تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا, حالانکہ وہ تو بھی ہے نا, لیکن تب بھی انہوں نے دیکھا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماؤں گا تو وہ کیا کریں گے. تو انہوں نے کیا کہا, ایک اچھے انسان کی کیا ایگزامپل ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ خود میں کمی ڈھونڈتا ہے کہ مجھ سے تو غلطی نہیں ہو گئی, کہ کہیں میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا. وہ دوسروں کو بلیم نہیں کرتا, وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا. تو اگر ہماری زندگی میں کبھی پریشانی آتی ہے, کبھی مشکل آئے تو اور ہمیں لگے کہ بہت زیادہ تکلیف ہے, تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, کیا ہم سے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا, کیا ہم تو کچھ غلط نہیں کر رہے, کیا ہم تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہے. تو اس طرح سے ہمیں زندگی میں چلنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمارے نبی کو تسلی دی کہ میں تمہیں بھولا نہیں ہوں اور تمہیں بہترین نعمتیں بھی دوں گا اور اتنا دوں گا کہ تم آخرت میں راضی ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی فیورز یاد کراتا ہے. جیسے ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو وہ شکوہ کرتا ہے یا پھر ہمارا کنیکشن کافی ٹائم تک نہیں ہوتا ہے, کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی ایسے انسان کو کہہ دیتے ہیں نا کہ تم بھول گئے, میں نے تمہارے لیے یہ بھی کیا تھا, یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں, کرتا رہوں گا اسی طرح سے جیسے کرتا آیا ہوں. تو کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے اپنی فیورز یاد کرا رہے ہیں. اور پھر 3 آیتیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنی فیورز یاد کرا رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا, پھر ٹھکانہ دیا. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, اور جب وہ 6 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, وہ یتیم ہو گئے تھے, تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ بھی دیا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنبھالا ہے ابھی تک, تو کیا وہ آگے نہیں سنبھالے گا. جیسے ہم کسی کو اپنا فیور یاد کراتے ہیں ہے نا کہ میں نے تمہارے لیے آج تک کیا کیا ہے تو آگے نہیں کروں گا, میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا. اسی طرح سے اللہ اب آگے اپنی فیورز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اچھا ہمیں بھی ایک چیز اپنی لائف کی سچویشن میں یاد رکھنی ہوتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں لائف کے کسی فیز تک ابھی تک لایا ہے, پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں, تو کیا وہ ہمیں آگے نہیں پہنچائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک رزق پہنچایا ہے, ابھی تک ہمیں کامیابی دی ہے, ابھی تک ہمیں سکون دیا ہے, خوشیاں دکھائی ہے, نعمتیں دی ہیں, تو کیا وہ ہمیں آگے نہیں دے گا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے نہیں سنبھالے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ میں نے تمہیں آج تک سنبھالا ہے تو کیا میں آگے نہیں سنبھالوں گا, نہ میں تمہیں بھولا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری فیور یاد کراتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اور آپ کو شریعت کا راستہ بتلایا. جیسے بے خبر مطلب کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دین کا میسج پہنچا رہے تھے, اور جب وہ وہاں پہ اس ٹائم دیکھ رہے تھے نا کہ ہمیں وہاں پہ لوگ نہ تو جسٹس کرتے ہیں اور بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے ہیں, مطلب جب بہت غلط کام ہو رہے تھے, تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ کیا کروں, کوئی سلوشن, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے کوئی بہت بڑا سمجھدار انسان بھی ہو تو کبھی کبھی اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اتنے غلط کام, اتنی چیزیں, میں کیا لوگوں کو سمجھاؤں, کیسے سمجھاؤں, میں کیا کروں, میں کیا سلوشن نکالوں, کیسے صحیح راستے پر لاؤں, کیسے اللہ کی طرف لاؤں. ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستہ ڈھونڈ رہے تھے, سلوشن ڈھونڈ رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلوشن آئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے دکھائے, ہدایت کا راستہ آیا. تو ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم راستہ ڈھونڈ رہے تھے تو کیا میں نے تمہیں وہ راستہ نہیں دیا, کیا میں نے تمہیں وہ سلوشن نہیں دیا, کیا تمہیں میں نے وہ شریعت و ہدایت نہیں دی. تو یہ دوسرا فیور اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے. اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا تو مالدار بنا دیا. اب تیسرا فیور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا. اب یہ تیسرا فیور, جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا نہیں تھا کہ بھوک پیاس میں یا رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جیسے آج کل ہم بہت زیادہ ایسا کر رہے ہیں, یہ ہم غلطی کر رہے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی ان کا دھیان کس چیز میں تھا, اللہ کی طرف, اللہ کے دین
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ باقی کا کام خود سنبھال لیا، ان کو کسی چیز کی پھر ٹینشن ہی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ایک بزنس وومن تھی، وہ کام کیا کرتی تھی، کافی سکسیسفل تھی، تو ان کی شادی جب ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ذریعے مطلب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے غنی کر دیا۔ اور یہ فیور یاد دلا رہا ہے کہ جب آپ کو نادار پایا تو مالدار بنا دیا، آپ کو ایسے سنبھال رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے تسلی دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کو ایسے سنبھال سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہمارے لیے ایک میسج یہ بھی ہے کہ ہم جب اپنی زندگی کا مقصد، تو ہم اپنا دھیان پوری طرح سے اپنے رزق پہ کہ کل کہاں سے کھائیں گے، بھوک پیاس میں، کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، دنیا کی الجھنوں میں خود کو الجھائے رکھتے ہیں، تو پھر پوری طرح سے انہی میں الجھ جاتے ہیں، پھر کبھی ہمیں وہ سکون یا وہ سلوشن نہیں ملتا۔ لیکن جب ہم اپنا جو مقصد ہے، جو دھیان ہے اور جو فوکس ہے اپنا، وہ اللہ کی طرف لاتے ہیں، اللہ کے کاموں میں لگاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اسے فکر نہیں بناتے ہیں اپنے دن اور شام کی۔ یہی ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو سنبھال لیتا ہے۔ پھر ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے، کام کیسے بنتا ہے، وہ سب اللہ کراتا ہے۔ جب ہم اللہ کی ڈور تھام لیتے ہیں نا، اللہ کو تھام لیتے ہیں اور اس سے جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کر لیتے ہیں اور دین پہ اپنے آپ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، تو وہ ہمارے دنیا کے ہر معاملے پر، ہر رشتے کو، رزق کا ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب وہ سنبھال لیتا ہے۔ کیسے اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ہر مسئلے کو سنبھالا، انہیں سنبھالا۔ اچھا، یہ تین چیزیں، یہ تین فیورز ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں یتیم پایا، انہیں ٹھکانہ دیا، اور دوسرا کیا تھا کہ جب وہ سلوشن ڈھونڈ رہا تھا، راستہ ڈھونڈ رہے تھے، تو انہیں راستہ دیا، سلوشن دیا، ہدایت دی۔ اور تیسرا کیا، جب وہ جیسے سب سے زیادہ غربت کا ٹائم تھا، بہت زیادہ نادار پایا، تو انہیں مالدار بنا دیا، غنی کر دیا۔ یہ تین فیورز یاد دلائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں کہ جیسے اب تم نہ کچھ تمہیں دیا، اب کیا کرنا ہے۔ جب اللہ نے اتنی فیورز دی تو اب کیا کرنا میں دیکھیے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو آپ اس کے شکریہ میں یتیموں پر سختی نہ کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ کو کوئی یتیم ملتا ہے، کوئی بھی یتیم سے آپ کو واسطہ ہو، تو آپ اس پہ سختی نہیں کریں گے، آپ ان کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے قرآن میں۔ پھر دوسرا کیا، اور ساحل کو مت جھڑکائیے کی میننگ ہے آپ کے پاس کچھ مانگنے آ جاتا ہے یا سوال کرنے آ جاتا ہے، یا کوئی مسئلے کا حل ہو، مسئلہ ہو، یا کچھ پیسوں کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، تو اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تم اسے جھڑکنا مت، اسے بیچنا مت۔ اور اسے بھی آپ کو پتا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی کسی بھی چیز کا سوال لے کر آتا ہے، نہ کچھ مانگنے آتا ہے، یا آپ سے پلیز کوشش کریں کہ اسے خالی ہاتھ نہ بھیجیں۔ آپ کے پاس سے بالکل تھوڑا مائنر سا، جیسے 1 روپیہ ہے، سب سے چھوٹا سا فار ایگزامپل، تو 1 روپیہ ہی دے دینا ہے، لیکن اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کیونکہ قیامت کے دن جب وہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کہہ سکیں گے نا کہ آپ کے وہ گواہ ہوں، آپ نے مدد کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، تو آپ کو بھی لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ ان کو کبھی بھی، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں سے کوئی کچھ مانگنے آتا ہے تو وہ بہت روڈلی بیہیو کرتے ہیں، تو جب کوئی لسن جب ہم کوئی ٹریفک جیم میں ہوتے ہیں تو کوئی مانگنے آتا ہے تو اتنا روڈلی کہتے ہیں کہ چلو جاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسے، تو ہمیں بالکل بھی ایسے کسی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم ہے، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ہمیں بھی دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے لاسٹ میں، اور اپنے رب کے انعامات کا مسکرا کر تذکرہ کیجئے، یعنی زبان سے قولی شکر بھی کیجئے۔ تذکرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ شو آف کر رہے ہیں، کہا ہے نا جو اللہ تعالی نے نعمتیں دی ہیں وہ بتائیے، یہ نہیں کہ شو آف کریں۔ بتائیے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھا گھر دیا ہے، اچھی گاڑی دی اور نعمتیں دی، الحمدللہ ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو شو آف بھی نہیں کر رہے، سم ٹائمز اللہ کی نعمتوں کو تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں شو آف نہیں کرنا ہے، بس اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ ضرور کرنا ہے، اور دل ہی دل میں جتنا ہو سکے شکر بھی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو شخص بھی شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ہو، اس کا رزق
اس کا کوئی بھی چیز ہو میں ہمیشہ اضافہ ہی کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو آپ شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ایسی نعمتیں دی ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں ہے, لیکن اگر وہ ہماری زندگی سے چلی جائے نا تو کوئی بھی چیز, ایون اگر ہماری مان لیں ہاتھوں کی انگلیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں, ہمارے سمجھنے کی طاقت, ہمارے بولنے کی طاقت, ہمارے دیکھنے کی طاقت, ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ ہی تو ہے. تو سوچ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز چلی گئی تو ہمیں جب ہی احساس ہوگا نا. تو اور جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کی تمنا کرتے ہیں جو ہمیں بن مانگے مل گئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں. یہ تھی سورہ الضحیٰ جو اس ٹائم پہ اتاری گئی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, اپنی فیورز بھی یاد کرائیں اور اپنے احکامات بھی دیے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلایا کہ رب آپ کو بھولا نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, نہ دشمنی کی ہے نہ نفرت کی ہے. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنائے, اور ہمیں اس کی اتنی محبت مل جائے, قرب مل جائے, اتنا عشق مل جائے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس کی محبت میں اتنا گم ہو جائیں کہ کسی اور چیز کی خواہش نہ رہے. آمین سم آمین. تو یہ تھی میری ایک سورہ, مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی, اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سورہ کی اور ان الفاظوں کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اپنے لائف کی کافی ساری چیزوں میں. تو جب بھی آپ کو ایسا لگے تو آپ اس سورہ کو ضرور پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں. سو دیٹ از مائی ویڈیو. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو سب سے پہلے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا, اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ اور کون سی سورہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یا کون سے ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں. تو انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گی, کیونکہ میں آپ لوگوں کی ایک کمنٹس پڑھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے سجیشن دیتے ہو نا, تو مجھے بہت ہیلپ ملتی ہے. سو اب ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر.